Before she came, I had the pleasure of talking to her very, very briefly. Today's speaker, Madam Mehtab, is a well-known person. You must have seen her on televisions, internet, and all the information media that we have in Pakistan. Quaid-e-Azam House, now this is turned into a museum. It was purchased by Quaid-e-Azam in 1938. And it was because Quaid-e-Azam wanted to spend his retirement over here in his native city. Some people say that he was born in Quetta, but his family has confirmed that he was born here in Karachi. But that never, whether he was born over there or over here, but he owned this house since 1938. I wouldn't go in the greater detail of his lifetime. You must have studied, you must have gone through his life, I'm sure, and you have very briefly been already told about our today's speaker. It is a great honor and a pleasure that she agreed to speak. Madam, today we have invited one of the schools from PNET Education Trust, Pakistan Naval Education Trust, and these children belong to their school of DHA Phase 2 across PNS Shifa. And we all look forward to listening to you, Madam. May I now request you to kindly speak to them. So when Commodore Sahab met me once in a very good at an occasion of again an educationist and carrying the legacy of Hakeem Mohammad Saeed Rashida. So we were meeting there and he asked me whether I would like to address the students. So how could I say no? And I am so happy to see the equal number of girls and boys. I think boys are less, girls are more, because I think this is something that girls should be actually teaching the boys how to live the life. And smile on your faces, the boys, is encouraging for me that, you know, when you open your eyes in the lap of a woman. And a woman is the first school which teaches you everything, teaches you how to move in life, teaches you how to grow, teaches you how to smile, teaches you when you cry how to be pacified. So this is the group of young people that I am going to address. I'm not going to tell you anything new. You might have been hearing it from your mothers, your fathers, your teachers, and anybody. It's so easy to tell others, don't do this, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, खबरदार जो ऐसे किया, ये आप सुनते हुए आए हैं. लेकिन मैं जो आपसे बात कहूँगी वो ये कि जो भी सुने उसको ज़रा उस पर सोचना शुरू करें कि ये जो कहा जा रहा है हमसे वो क्यों कहा जा रहा है. एक चीज़ जो मैंने आजकल देखी है हम लोगों में और हम बड़ों में ख़ास तौर पे, that we have lost the patience. हम में से बर्दाश्त, सब्र निकल गया है. एक और चीज़ आते आते जो ब्रिगेडियर साहब ने मेरे कान में डाली और जुमला मेरे दिल को लगा कि जो हमें करना चाहिए था आप लोगों के लिए हमने नहीं किया. उसके लिए तो पहले माफ़ी दीजिए हमें, ख़ास तौर पर हमारी जनरेशन को एंड द जनरेशन बिफोर अस. और आज जो सूरत हाल है उसमें मैं ये कहती हूँ कि हमने जितना इस सोसाइटी में बिगाड़ पैदा किया है या हम वो कुछ नहीं कर सके जो हमें करना था, मुझे 100% यकीन है कि वो आप लोग करोगे.
آپ لوگ کیوں کرو گے؟ ہر سوسائٹی میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، دا اپس اینڈ ڈاؤنس. آج بہت اچھا ہے تو ایسے نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ اچھا رہے. یہ آپ دیکھیے چیز کہ جو اوپر جاتی ہے نا آسمان کو، کوئی بھی چیز اسے نیچے ہی آنا ہوتا ہے. ایون دا پاپولیرٹی کمز اپ. ایک دن ایک آدمی بہت مشہور ہے، 4 دن کے بعد وہ سنائی نہیں دیتا ہے. اتنی بے وفا چیزیں ہوتی ہیں، شہرت، طاقت، پیسہ، دولت، بہت بہت بے معنی چیزیں ہیں. لیکن رہنے والی چیز کیا ہے؟ رہنے والی چیز ہے آپ کا اخلاق، آپ کی تہذیب. جس بھی مذہب سے آپ تعلق رکھیں اس کی بنیادی تعلیم. اور یاد رکھیے ہمارا تو دین ایمان ایک ہے، اسلام، اور وہی مذہب ہے جس پر ہمارا یقین ہے. لیکن کوئی بھی مذہب ہو دنیا کا، وہ آپ کو برائی نہیں سکھاتا ہے. وہ آپ کو برائی نہیں سکھاتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ جھوٹ ہے تو دوسرا مذہب بھی کہے گا کہ جھوٹ جھوٹ ہے. اگر ہم کہیں گے کہ ظلم ظلم ہے تو دوسرے بھی کہیں گے کہ ظلم ظلم ہے. تو یہ بنیادی ویلیوز ہیں انسان کی جو آپ کو سمجھنی چاہیے. ہمارا مذہب ہے جس نے کہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم مجھے نہیں مانتے، اللہ نے کہا ہے. اور پھر قرآن میں کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو سوچو کہ کتنی وسعت ہے ہمارے مذہب میں، کتنا بڑا دل ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا پیغمبر آیا، اس نے آپ تک پیغام پہنچایا، ہم نے سنا. قرآن پڑھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری بنیادی غلطی ہے. لیکن جو اس کی تعلیمات ہے وہ انسانیت کی تعلیمات ہیں. آپ قرآن پاک کو پڑھیے، اللہ آپ کو توفیق دے گا. آپ خود پڑھیں اور معنی بھی آپ خود پڑھیں، خود پڑھیں. بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، سمجھنے کی کوشش کریں. پھر بہت ساری تفسیریں ہمارے سامنے ہیں. آپ کی عمر جو ہے اتنا ہی سمجھ سکتی ہے جتنا آپ کا ذہن اونچا ہوتا جائے گا. ہم اس عمر میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے. پھر تفسیر میں نکالتی ہوں، پھر تفسیر پڑھتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کے لیے بھی بہت سمجھنا پڑتا ہے. لیکن بہت سمپل چیزیں ہیں. قرآن پاک میں آپ جب ترجمہ پڑھتے ہو تو آپ کو گئے گزرے زمانے جو نبی آئے تھے ان کے قصے ملتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے ملتے ہیں، آپ کو حضرت سلیمان کے ملیں گے، آپ کو حضرت اسماعیل کی بات ملے گی، آپ کو دوسرے جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں ان کے قصے کہانیاں ملیں گے. حضرت نوح طوفان کیسے آیا تھا، قومیں کس طرح تباہ ہوئی ہیں، وہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی. پیغمبروں نے پیغام پہنچایا، جب قوموں نے نہیں سنا تو قومیں تباہ ہو گئیں. ہمارے سامنے وہ آج عبرت کی مثالیں ہیں جو ہیں، ان کے آثار ابھی بھی آپ کو ملتے ہیں آپ جب جائیں. تو قرآن پاک میں زیادہ تر اگر یہ قصے ہیں، لیکن باقی جو قرآنی تعلیمات اس میں ہیں، اس میں ہے دا وے آف کانڈکٹ. آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں یہ بتایا گیا ہے آپ کو. بحیثیت ایک انسان اور مسلمان آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں. اور ہمیں جب لگتا ہے کہ کوئی بہت مشکل ہے، اف اللہ اس مولانا نے تو یہ کہہ دیا اور اس مولوی نے یہ بتا دیا اور اس نے تو یہ کہہ دیا، بھائی بہت مشکل ہے ہمارا مذہب فالو کرنا، تو ان کو مت سنو. ہمارا مذہب سب سے آسان ہے فالو کرنا. ایون عبادات، یعنی اتنی آپ کو ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ میاں نے کہ چلیے جی آپ کسی کام میں مصروف ہیں، پہلے تو آپ وقت پہ نماز ضرور ادا کریں، لیکن اگر قضا ہو جاتی ہے تو اجازت ہے دوبارہ پڑھ لو بھائی، اس کو دوبارہ پڑھ لو. وین ایور یو آر فری دوبارہ پڑھو اس کو، آپ کو اجازت ہے. روزے ہیں، کسی وجہ سے آپ بیمار ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے آپ نہ رکھیں. آپ سفر میں ہیں، آپ روزہ نہ رکھیں. آپ سفر میں ہیں تو آدھی نماز پڑھیں گے. کیوں؟
اللہ میاں آپ کے لیے کیوں اتنی آسانی کرتا ہے. میں آئی واز ٹریولنگ ونس ٹو کینیڈا, تو وہاں نماز پڑھ رہی تھی میں پوری. تو میرے ایک کمپینین تھے ڈی جی صاحب, تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ کہیں, ہم باہر تھے تو میں پڑھ رہی تھی, تو اس نے کہا آپ پوری نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں, اتنے سکون میں آرام میں ہے, وی ہیو گاٹ آل دا کمفرٹس, تو وائی ناٹ. تو اس نے کہا کہ جب اللہ آپ کو ایک آسانی دیتا ہے تو آپ اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتی. آئی واز اسٹرک لائک دس کہ یس, جب اللہ ہمیں یہ آسانی دے رہا ہے تو وائی ناٹ. تو میں آپ کو یہ چیز بتانے کی کوشش کر رہی ہوں مذہب کے حوالے سے کہ ایسا مذہب ہے جو آپ کے لیے آسانی ہی آسانی ہے. نماز سنت بھی ہے, نفل بھی ہے, فرض بھی ہے. آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ فرض پڑھیں. فرض از فرض, اس کو تو مس نہیں کرنا ہے نا. سنت اور نفل یہ اضافی عبادتیں ہیں, اللہ توفیق دے ہمیں. ہمارے رسول اللہ نے اگر پڑھی 4 سنتیں تو ہم کیوں نہ پڑھیں. نفل اگر ہے تو وہ اضافی عبادت ہے, اس کا ثواب ملتا ہے. تو لیکن اس میں آپ کو ایک اپنا یقین, اعتماد اور جو ایک فیتھ ہے وہ آپ کو رکھنا ہے. یہ تو ہو گیا مذہب. اور میں اس پر زور دیتی ہوں کہ آپ کو جو بھی ہدایت لینی ہو آپ قرآن سے لیں, اور اس کے بعد رسول اللہ کی سیرت پڑھیں. آپ کیا وہ انسان تھے, کس طرح کے وہ انسان تھے. اور جب آپ جائیں, اللہ آپ کو موقع دے گا, آپ جائیے عمرہ کرنے, حج کرنے, اس کی سعادت اللہ آپ کو نصیب کرے, تو آپ وہ مقامات دیکھیے اور وہ راہیں دیکھیے, وہ راستے دیکھیے کہ وہ کیا دشوار گزار راستے ہوں گے جن پر رسول اللہ نے سفر کیا ہوگا. ابھی تو زبردست بڑی شاہراہیں ہیں, پھر پھر کر کے گاڑی نکلتی ہے, تو ہم 6 گھنٹے میں مکہ سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں. اس زمانے میں آپ سوچئے کہ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا اور راستے اتنے دشوار گزار ہوتے تھے کہ وہاں سے چلتے 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 بھی کیا ٹائم لگتا ہوگا, کہاں ٹھہرتے ہوں گے, کہاں سوتے ہوں گے, کہاں کھانا کھاتے ہوں گے. درخت نہیں, بے آب و گیا وہ زمین, اور اس پر آپ کا پیغمبر چلتا آ رہا ہے ایک ساتھی کے ساتھ, اور وہ ہجرت کر رہے ہیں, مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. پیچھے کوئی نہیں ہے, پیچھے خوف ہی خوف ہے. مکے والے تیار کھڑے ہوئے ہیں آپ کو ختم کرنے کے لیے. غار ثور میں ٹھہرتے ہیں آپ 3 دن چھپ کے, اور کس طرح سے وہاں سے نکلتے ہیں اور کیسے پہنچتے ہیں. پھر مدینہ میں جا کے آپ وہاں رہے, اور وہ جو وہاں پر انصار تھے اپنے گھر بار دولت بانٹ دی ان کے ساتھ. آپ یہاں ٹھہریے, اور وہاں سے پھر ایک آغاز ہوتا ہے نئے دور کا. تو پوری تاریخ جو ہے رسول اللہ کی سیرت کی, کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کیا, جو مخالفین تھے ان کے ساتھ بھی کیسا سلوک کیا. جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے, آپ میں سے جس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں نے سب کو معاف کیا. کون کرتا ہے ایسے؟ اور پھر ہندا سے کہا گیا کہ تمہیں بھی میں نے معافی دی لیکن میرے سامنے نہیں آنا, کیونکہ اس نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کروایا تھا جو ان کے محبوب ترین چچا تھے. تو کہا میں نے معاف کیا تمہیں, ان کا قتل بھی معاف کیا, لیکن میرے سامنے مت آنا. تو برداشت کی یہ حدیں ہیں, محبت کی یہ تمام چیزیں ہیں کہ اپنے خاندان کو, اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو, جنہوں نے ان پر یقین کیا, ان کو یقین تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کون سی راہ پہ چل رہے ہیں. تو ان کی سیرت ہمارے سامنے ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کو آپ فالو کرو. چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سنیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا, احادیث آپ پڑھیے, آپ سنیے آپ نے کیا فرمایا, تو ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں. یہ تو ہو گیا ایک مذہبی پہلو جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں. جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں, آپ کی تربیت کی بات کرتے ہیں, اسکول کی بات کرتے ہیں, ٹیچرز کی بات کرتے ہیں, اور آپ کا رسپانس ہمیں کیا آنا چاہیے اور آپ کو ہم سے توقع کیا ہے. میں تو آپ سے یہ سننے آئی ہوں کہ آپ کو ہم سے شکوے کتنے ہیں.
میرے بچے مجھ سے خوش ہیں یا مجھ سے ناخوش ہیں. آپ لوگ ہم سے ناراض ہوں گے، مجھ سے سوال پوچھیں کہ یہ کیوں آپ لوگوں نے کیا ہے، تاکہ میں شاید کچھ بتا سکوں. تو بچے پہلی جو ہوتی ہے تربیت وہ گھر سے ہوتی ہے. آپ کے گھر سے آپ کو سکھایا جاتا ہے بڑوں کا ادب کیسے کرتے ہیں، کھانے پینے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے. اچھے جو گھر ہوتے ہیں، جو ماں باپ ہوتے ہیں، وہ تربیت دیتے ہیں کہ اگر آپ کہیں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہو تو شیئر کرو ایک دوسرے سے. آپ کے پاس جو ہے آپ آفر کرو، بھئی کھاؤ، تم بھی کھا لو، ٹھیک ہے. انگریزی میں آج کل چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں تھرو کارٹونز کیئر اینڈ شیئر، شیئر کیئر اینڈ شیئر. یوں کر کے نہیں بیٹھے بچہ اپنا کوئی بھی ٹوائے لے کے، کھلونا لے کے کہ نہ میں نہیں دوں، لیکن ان کو سکھایا جاتا ہے کہ شیئر کرنا سیکھو، اسی میں اچھا لگتا ہے. تو گھر سے آپ کو بنیادی چیزیں تو گھر سے سکھائی جاتی ہیں کہ جب آپ جائیں تو کس طرح جائیں، صفائی ستھرائی، کپڑے صاف ہونے چاہیے، جوتے صاف ہونے چاہیے، خود بھی صاف ہونے چاہیے. آپ 5 وقت کیوں وضو کرتے ہیں؟ اور آپ کے جو یہ سارے اعضاء جو سامنے والے ہیں ہاتھ میں جو ہیں ان کو کیوں صاف کرنا؟ گند ہو جاتا ہے، ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں. یہ لائف بوائے والے تو ابھی کہہ رہے ہیں نا آپ سے کہ ہاتھ صاف کرو. ہمیں تو شروع سے کہا گیا ہے کہ صفائی کرو، ہاتھ صاف رکھو 5 دفعہ. آپ کا منہ صاف ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، پیر بھی گندے نہیں ہونے چاہیے. اللہ کے سامنے آپ جا رہے ہیں، آپ کہ ہاؤ کین یو ڈیئر ٹو گو ٹو دا کریٹر اتنی گندی حالت میں؟ نہیں، صفائی ستھرائی کے ساتھ جائیں، جتنا بھی ہو صفائی ستھرائی کے ساتھ. کیونکہ آپ کسی وزیر سے آپ ملنے جائیں تو سب سے بہترین سوٹ نکالیں گے، اوہ ہو بھئی، اوہ وزیر صاحب آ رہے ہیں، ان کے سامنے تو بن ٹھن کے جانا ہے. تو اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے ہم، اس کے حضور میں نہیں ہم اس طرح صفائی سے جائیں گے. ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے سامنے ہم گندے ہو کے جائیں؟ اور کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ منہ ہی تو دھونا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن یہ صفائی نصف ایمان جو کہا گیا ہے کہ صفائی آپ کا آدھا ایمان ہے. اگر آپ نے صفائی کر لی تو سمجھیں کہ آپ نے ایمان کا آدھا حصہ پورا کر لیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم کتنے صفائی پسند ہیں، اپنے گھر کا کوڑا نکال کے دروازے کے باہر دوسرے کے دروازے کے سامنے ڈال کے آتے ہیں. لک ایٹ کراچی واز ناٹ لائک دس. کراچی یوز ٹو بی دی کلینسٹ سٹی. سڑکیں دھلتی تھیں، ابھی دھوئیں گے تو پانی ختم ہو جائے گا. یہ ہم نے حال کیا ہے کراچی کا. ڈھیر لگے ہوئے ہیں کچرے کے، کوئی نہیں اٹھانے والا. میں بھی آ رہی تھی تو پتہ نہیں دل میں مجھے there was so much traffic, unruly traffic. پہلے میں ہنستی تھی، لاہور جب جاتے تھے تو ہم ہنستے تھے، تو کیا شہر ہے، ٹریفک کا اتنا پتہ نہیں ہے، تمیز بھی نہیں ہے ان لوگوں میں. اب وہاں جائیں تو دنیا بدلی ہوئی ہے. آپ ایئرپورٹ سے نکلیں آپ کو لگے گا پتہ نہیں کدھر آ گئے ہیں آپ. بڑے بڑے باغات ہیں، لانز ہیں، درخت ہیں، صاف ستھری سڑکیں ہیں. دس از لاہور. اور کراچی سے آپ جیسے ہی ٹرن کرتے ہو ایئرپورٹ سے نکل کے تو آدھے ہم مر جاتے ہیں. اتنا ٹریفک اور گندگی اور پتہ نہیں کیا. ابھی جو آ رہی تھی اسکول بند ہونے کا ٹائم تھا تو میں فیز 8 سے آئی ہوں، تو وہاں سے پتہ نہیں کتنے اسکولز اور کالجز ہیں اسی ٹائم پہ بند ہوتے ہیں. تو بڑا امتحان ہوتا ہے کہ آپ گزریں وہاں سے. لیکن صبر نہیں ہے کسی میں، خاص طور پر موٹر سائیکلز ادھر 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 ادھر. ان کو دے ڈونٹ ایون لک رائٹ، دے ڈونٹ ایون لک لیفٹ. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کسی کو مار رہے ہیں یا ان کی ایک گاڑی آ رہی ہے سامنے وتھ اے اسپیڈ، وہ لگ سکتی ہے. تو یہ ہمارا طریقہ کار یہ ہو گیا ہے کہ وی ہیو ناٹ اونلی لاسٹ پیشنس بٹ وی ہیو ڈیسائیڈیڈ دیٹ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی باڈی. یہ ہم نے سوچ لیا ہے. تو کیا آپ اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ کیا ہمیں اسی طرح چلنا ہے؟ تو میں آج آپ کو کوئی نصیحت نہیں کرنے آئی ہوں، میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ آج ہم کھڑے کہاں پر ہیں. Today is the moment when we have to decide that we have to bring a change. And who will bring the change?
I will bring the change. I will start from myself. میں آپ کو بعد میں بولوں گی، پہلے میں خود کو بدلوں گی. یہ جو ہم دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں نا، تم یہ کر لو، تمہیں یہ کرنا ہے، نو، اسٹارٹ وتھ یور سیلف. اگر آپ سے کہا گیا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے تو آپ خود سے شروع کرو. جب آپ خود کرو گے تو دوسرے دیکھیں گے کہ بھائی یہ خود بھی کرتے ہیں، صرف ہمیں نہیں کہہ رہی. آپ کی ٹیچرز پہلے خود کرتی ہیں پھر آپ کو بتاتی ہیں. اگر آپ کو وہ خود ایک چیز ایک کہیں اور خود دوسری طرح نظر آئے تو آپ کہیں گے کہ خود تو کرتی نہیں ہیں، ہمیں کہتی ہیں، ہے نا. ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. سو واٹ آئی ول بی ڈوئنگ اینڈ آئی ایم اسٹارٹنگ اٹ وتھ مائی سیلف. I have started it with myself. وقت پہ پہنچنا ہے تو وقت پہ پہنچنا ہے. چاہے میں چیف گیسٹ ہوں، مجھے انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. میں بہت جگہ جاتی ہوں، لوگ نہیں آتے ہیں، میں بیٹھ جاتی ہوں، نو ایشو. لیکن دا پیپل تھنک کہ بھائی 1 گھنٹے سے پہلے تو پروگرام شروع ہی نہیں ہوگا، ہے نا، تو کیا فائدہ، چلو 1 گھنٹے کے بعد جائیں گے. تو آپ کا 1 گھنٹہ تو ایسے ہی جایا. اور لوگ کہتے ہیں اچھا 7 کا ٹائم ہے تو 8 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوگا. ہم پاگل ہیں، ہم پہنچ جاتے ہیں 7 بجے، بیٹھے رہتے ہیں. بٹ یو گاٹ ٹو ویلیو یور ٹائم اینڈ آسک ادرس. آئی ریمبر there was my colleague, my fellow, Dr. Shafkat Shah, in one of the governments. He was the Minister Education. So he was invited in one of the functions and he went there on dot, on the time. So there was nobody. ابھی کرسیاں لگ رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا. وہ کھڑا ہوا، اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے کہا تھینک یو ویری مچ، یو گیو می دس ٹائم، آئی کیم آن ٹائم، سنس یو آر ناٹ ریڈی آئی ایم گوئنگ. تو چلا گیا. وہ بیچارے پیچھے دوڑے تو سر 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 نو. بٹ ہی وانٹیڈ ٹو ٹیل دیم کہ آئندہ اگر بلانا ہے تو ٹائم وہ دو جس پر چیز تیار ہو. وقت کی پابندی آپ کو نماز یہی سکھاتی ہے، یہ وقت کی پابندی ہے. روزہ کس وقت رکھنا ہے، ٹائم. کس وقت کھولنا ہے، ٹائم. حج کرنے جائیے آپ، ہم حج کرنے گئے تو دین آئی سو دا فلاسفی بیہائنڈ حج. کہ میں سمجھ رہی تھی کہ وہاں بس کونے میں بیٹھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں گے. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. The philosophy was obey. فالو کرتے جاؤ. آپ کو جو کہا گیا ہے وہ وقت کو فالو کرنا ہے. اتنے بجے منا پہنچنا ہے تو اتنے بجے منا پہنچنا ہے. اتنے بجے آپ کو نکلنا ہے، جانا ہے عرفات تو اتنے بجے نکلنا ہے، وہاں پہنچنا ہے. پھر وہاں سے اتنے بجے نکل کے مزدلفہ پہنچنا ہے تو اتنے بجے ہی پہنچنا ہے. یو کین ناٹ ڈیویٹ دا ٹائم. آپ کو ہر صورت وہاں اسی ٹائم پہ پہنچنا ہے. اور بھاگم دوڑ ہوتی ہے. صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، اور وہاں سے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر عرفات سے نکل رہے ہیں مزدلفہ تو آپ کو ایک نماز قضا بھی کرنی ہوتے، لازمی. آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں، حکم نہیں ہے. آپ جا کے وہاں پڑھو گے عشاء کے ساتھ. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، رکن ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہیں. آپ کی مرضی نہیں چلے گی ادھر. اور آپ کو کھلے آسمان کے تلے سونا ہے، نیچے کوئی بچھونا نہیں ہے. وہاں یہ نہیں معلوم آپ کو کہ آپ کس دائیں ہاتھ پہ کوئی پریزیڈنٹ سو رہا ہے یا اس طرف کوئی چیف منسٹر سو رہا ہے. نو بڈی بادرز کہ کون کون ہے. پڑے ہوئے ہیں آپ پوری رات. صبح اٹھے، چلیں جی واپس منا پہنچنا ہے. پھر وہاں سے جو بھی احکامات ہیں، پتھر مارو شیطان کو، حالانکہ خود کو مارنے چاہیے. شیطان بیچارہ تو وہ اس میں سب اتنے جوش میں ہوتے ہیں شیطان کو پتھر مارنے میں، حالانکہ مارنا شیطان کو اپنے اندر ہوتا ہے. آپ کے اندر جو شیطان ہے اس کو مارو بھائی. یہ تو ایک سمبل ہے. یہ جو دیواریں ہیں، پتھریاں مارتے ہیں آپ، یہ تو ایک سمبل ہے، علامت ہے کہ یہاں پر بہکایا گیا تھا. حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم کو بہکایا گیا. تو وہاں پر وہ 3 اسٹیجز ہیں جن پر اس کی وجہ سے پتھر مارے جاتے ہیں. تو اس وقت سارے مسلمان اتنے جوش میں ہوتے ہیں. کوئی جوتا اتار رہا ہوتا ہے،
کوئی لاٹھی مار رہا ہوتا ہے, کوئی اتنا بڑا پتھر کسی کے بھی سر کو لگے, وہ سب مار رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی عبادت ہے وہ ہم نے ادا کی ہے. اور اس کے بعد پھر جو بھی ارکان ہیں, اگر طواف وداع ہے تو آپ کو وہاں سے اتنے بجے نکلنا ہوگا. اگر آپ نے دیر کر دی منا سے نکلنے میں تو رک جاؤ, ٹائم ختم ہو گیا, پھر آپ کل نکلیں گے. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ وہ کیا ہے, حج کیا ہے, پیروی کرو, فالو دی آرڈرز آف اللہ. رکن, اس میں آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ تسبیحاں پڑھیں, آپ سکون سے بیٹھیں, آپ کو کوئی تنگ نہ کرے, نہیں ملتا. لیکن آپ کو احکامات فالو کرنے ہیں. obey whatever you have been asked, do it on time, obey. اور اس کے بعد جب آپ نکلتے ہیں تو کیا آپ سبق لے کے نکلتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, وہاں کوئی تفریق نہیں ہے. آپ جب طواف کرتے ہیں, آپ کے دائیں کون ہے, بائیں کون ہے, آگے کون ہے, پیچھے کون ہے, آپ کو نہیں کسی سے غرض. آپ صرف اس کا گھر دیکھتے ہیں جو اتنے صدیوں سے وہاں قائم ہے اور جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, سعی کرنا حضرت بی بی ہاجرہ کی وجہ سے ہے, جو ایک عورت تھی, جو غلام تھی, جو کالے رنگ کی تھی اور جس نے شادی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کے راستے میں حضرت بی بی سارہ کے ساتھ چلے گئے اور وہ اپنا بچہ لے کے وہ پھرتی رہیں, اس میں پانی کہاں سے لاؤں, بچہ رو رہا ہے. تو وہ دوڑی ہیں, کبھی ادھر جا رہی ہیں, کبھی ادھر آ رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں, پانی نہیں مل رہا ہے. تو بچے کو نیچے رکھا اور دوڑ رہی ہیں. تو بچے نے پھر ایڑیاں رگڑی ہیں تو زمزم نکلا ہے. سعی جو ہے, جو جا کے ہم کرتے ہیں حج میں 7 دفعہ ایک طرف جاؤ اور آؤ, یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ. اللہ نے کتنا رتبہ دیا ہے عورت کو کہ جو کچھ اس نے کیا آپ اس کو فالو کرو. اور آج ہمارے معاشرے میں عورت کی عزت کیا ہے کہ موٹر سائیکل والا گزرے گا تو کونی مارنے کی کوشش کرے گا, آپ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا. یہ تہذیب ہے ہماری آج. اور آپ کو پتہ ہے کہ ون آف دا کارنرز حضرت بی بی ہاجرہ از بیریڈ دیئر. وہیں کونے جو کونا ہے ایسے جہاں دروازہ ہے سونے کا, یوں کر کے مڑ کے آپ آتے ہیں تو تیسرا جو کونا ہے حضرت بی بی ہاجرہ وہاں دفن ہے. ایک عورت کو اللہ نے اتنا بڑا شرف دیا ہے. یہ عورت کی عزت ہے اسلام میں, جس کو مرد نہیں مانیں گے. مرد صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں جسمانی طور پر, لیکن جو برداشت اور حوصلہ جو عورت میں ہے, معاف کیجئے, مرد میں نہیں ہوتا. رسول اللہ جب آئے غار حرا سے, ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو آپ گھبرا گئے کہ کیا چیز ہے. تو وہاں سے آپ گھبرا کے جب آیا کہ پڑھو اللہ کے نام سے, پہلا حکم جو ہے اللہ کا کیا ہے, پڑھو. اور ہم ہی سب سے زیادہ جاہل, ہم نے نابری وار لی, ہمیں نہیں پڑھنا ہے, ہم جاہل رہیں گے. اور قرآن کا پہلا حکم آیا ہے کہ پڑھو, پڑھو اس کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. کس چیز سے پیدا کیا؟ حقیر ترین چیز سے تم کو پیدا کیا, اس کے نام سے تم پڑھو. ہی از دا کریٹر. تو جب یہ پیغام لے کے رسول اللہ گھر آئے ہیں تو آپ کانپ رہے تھے, پریشان تھے, کیا ہو گیا, یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوا ہے. تو کس نے تسلی دی؟ حضرت بی بی خدیجہ. آپ آرام کیجئے, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو سب کی مدد کرنے والے ہیں, آپ تو جو مظلوم ہے اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ تو رحم کرنے والے ہیں, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس لے کے چلوں گی, ورقہ بن نوفل, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا چیز تھی. آپ آرام کیجئے. عورت نے تسلی دی, لے کے گئیں تو انہوں نے بتایا
شانہ کھلا, مہر سب نبوت ثبت ہے یہاں پہ, اور پھر مبارکباد دی کہ تم تو اللہ کے پیغمبر ہو. تو یہ جو عورت اور مرد کا ساتھ ہے وہ یوں ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. آپ نوجوان بچوں کو میں یہ بتا رہی ہوں, لڑکوں کو اسپیشلی, لرن ٹو رسپیکٹ your mothers, your sisters, your wives, your class fellows, and the women you see around, you respect them. یہ ہم نے دیکھا جی, بسوں میں پہلے لوگ بیٹھتے تھے, زمانے میں تھوڑی تہذیب تھی, تو انگریزوں سے انہوں نے سنا تھا لیڈیز فرسٹ, آپ چلیے پہلے, آپ چلیے, لیڈیز بیٹھ جائیں, اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے. اب وہ کہتے ہیں جہنم میں جاؤ, ہم کیوں تمہیں سیٹ دیں, ہم بیٹھیں گے. یو آر آسکنگ فار ایکویلٹی, ناؤ یو اپ ٹو یو. یہ ہے, یہ اب یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ اب تم اپنے آپ کو ایکول سمجھتی ہو نا, تو ٹھیک ہے کھڑی رہو, ہم کیوں تمہیں جگہ دیں. ان میں یہ بھی تہذیب نہیں ہوتی کہ کوئی بوڑھا کھڑا ہوا ہے اس کو ہی اٹھ کے جگہ دے دو. صرف عورت کی بات نہیں کر رہی ہوں میں کہتی ہوں کوئی ضعیف ہے, اس کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. آپ نوجوان ہیں, آپ تو برداشت کر لیں گے, وہ شاید نہ کر سکے. لڑکی بھی کھڑے ہو کے جگہ دے سکتی ہے, لڑکے کو تو دینی چاہیے کہ یہ آپ سے بڑا ہے عمر میں, آپ لحاظ کریں, عمر کا لحاظ کیجئے, اس کی ڈسیبلٹی اگر ہے تو اس کا لحاظ کیجئے, اور پھر شکر کریں خدا کا کہ آپ ایک اچھی پوزیشن میں ہیں, آپ ویسے نہیں ہیں, یہ بھی شکر کریں اللہ کا. So how you would become a good citizen, یہ ہمارا مقصد ہے کہ آپ اچھے شہری, اچھے پاکستانی کیسے بن سکتے ہیں. ایک تو اس چیز پہ بڑا زور ہوتا ہے, اچھے پاکستانی بنو, اچھے پاکستانی. آپ اچھے شہری بن گئے, آپ اچھے انسان بن گئے, تو آپ آٹومیٹیکلی اچھے پاکستانی ہیں. تو اپنے کردار پہ آپ سوچئے, گھر کی تربیت پہ سوچئے. جو کمی بیشی دیکھیں, ماں باپ ایک حد تک آپ کو سکھاتے ہیں, پھر وہ آپ کو اسکول بھیجتے ہیں, وہ فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. اور ہمیں بچپن میں ایک مثال دی جاتی تھی, محاورہ تھا کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچے کو آسمان سے اتار کے زمین پر لے آتے ہیں, استاد اس کو اس زمین سے لے کے آسمان تک پہنچاتا ہے. کس طرح سے؟ علم سے, دانش سے. ان کو سکھائی جاتی ہیں چیزیں کہ یہ آپ سیکھو گے تو کہاں پہنچو گے. سکسیس از دا الٹیمیٹ تھنگ. سکسیس کس چیز میں؟ سکسیس جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کوشش کیجئے, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے پاس سوائے کوشش کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس تسبیح لے کے بیٹھے رہو تو میں تمہیں سب دوں گا. نو, آپ کو اپنے ہاتھ پیر ہلانے ہیں, نکلنا ہے, محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, تو اللہ میاں پھر راستے کھولتا جاتا ہے. لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں گے گھر میں, ابا کر دے گا, چچا کر دے گا, بھائی کر دے گا, میرا کیا, اتنے پیسے ہیں, کیا فائدہ. نو, ایسے نہیں ہوتا ہے. پیسہ بھی ایسے نہیں بڑھتا ہے, اس کے لیے بھی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اینڈ پیسہ رکھنے کی چیز نہیں ہے, بانٹنے کی چیز ہے. آپ کے پاس زکوٰۃ کا جو تصور ہے, آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں کہ مدد کرو, کیسے مدد کرو, کسی کو برا بھی نہ لگے. اپنی کمائی کا, بچت کا اتنا حساب دے دو, چلیں جی دے دیا. جو نہیں افورڈ کر سکتا آپ اس کو دیجئے. یہ اسلام کا یہ سب سے بڑا کام تھا, زکوٰۃ. اور جب رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق آئے, تو جن سے زکوٰۃ لی جاتی تھی, نئے نئے مسلمان تھے, انہوں نے کہا چلو بھائی اب تو بات ختم, اب ضروری تھوڑی ہے کہ ہم وہ چیزیں مانیں. تو دے ریفیوزڈ ٹو پے زکوٰۃ. تو حضرت ابوبکر صدیق ان سے باقاعدہ لڑائی کرنے گئے, یو کانٹ ڈیویٹ, یہ ہمارا اسلام کا حصہ ہے, دینا ہے آپ. اور وہ چل رہا ہے. اور ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ جب حکومت کہتی ہے کہ زکوٰۃ ہمیں دو, تو ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا. ہم نہیں تو حکومت کو, میں نہیں دیتی ہوں, میں خود اپنے ہاتھ سے دیتی ہوں. کیونکہ یہ دیز آر دا تھنگس دیٹ وی ہیو ٹو چینج.
why we don't trust the administration, why we don't trust the government, what has gone wrong. بھروسہ ہی نہیں ہوتا. یہ جو آدمی کہہ رہا ہے, پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, جو بھی ہے وہ کہہ رہا ہے, وہ سچ کہہ رہا ہے. یہ لفظ تو سنتے ہم بوڑھے ہو گئے. بچپن سے ہم یہی سنتے آئے ہیں, ہم ایسے کر دیں گے, ہم ایسے کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. جو اچھا تھا وہ بھی برا ہو گیا. ایسے ہم نہیں تھے. میرا بچپن بہت اچھا گزرا ہے. میری ماں ہمیشہ ہم سے کہتی تھی کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا مطلب چادر دیکھ کے کیا پاؤں پھیلائیں. live within your means. جو آپ کے پاس ہے اس کے اندر رہو. پھر میری اماں کہتی تھی قناعت کرو بیٹا. اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ ہے اس میں سے بھی کوشش کرو کہ اسی میں پورا ہو جائے. ڈونٹ لک ایٹ ادرس کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس ہونا چاہیے. نو, اپنے آپ کو دیکھو, اسی میں رہو. اینڈ کیپ گروئنگ. جہاں آپ نے یہ دیکھا اللہ اس کے پاس تو اتنی بڑی گاڑی ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہے. ہمارے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی. مائی فرینڈس یوز ٹو کم ان کارس. ہم تو کبھی ٹانگے میں جا رہے ہیں, کبھی رکشا میں جا رہے ہیں, کبھی اسکول بس آ گئی تو اس میں چلے گئے. وہ اپنی گاڑیوں میں آتی تھی. بٹ نیور تھاٹ آف دس کہ کوئی بڑی چیز ہے یہ. نیور تھاٹ آف دس. یہ ہمارے گھر کی تربیت تھی. کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے آپ کو دیکھو, پڑھائی پہ دھیان کرو. تو آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر آئیے. ہاؤ ٹو بی اے گڈ سٹیزن. آپ دیکھیے کہ خرابیاں کہاں ہیں. ڈونٹ انکریز. جو گندگی کا ڈھیر ہے اس میں آپ نہ پھینکیں. اپنے محلے والوں کو, دوستوں کو سمجھائیں کہ بھائی لیٹس, اپنے محلے میں ہم یہ کام شروع کرتے ہیں. سب سے کہتے ہیں بھائی اچھی طرح رہو, لڑائی جھگڑا نہیں کرو, صفائی ہونی چاہیے, میری یہ سڑک صاف ہونی چاہیے. لیٹس ڈو دس. یو کین ڈو اٹ. اکیلے ڈونٹ لیو ان سیکلوشن. اور پھر جو چیز آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہیو اسٹرینتھ, ہیو فیتھ ان یور بینگ اے پاکستانی, بینگ اے مسلم, اینڈ پرومس یور سیلف کہ اس ملک کو ہمیں اس دلدل سے نکالنا ہے جو دھنستے جا رہے ہیں سب. دا ریالٹی از دس کہ آج ہمارے نوجوان موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم نکلیں کیسے یہاں سے. میرے بچے اگر باہر جانا چاہیں تو میں ان کو کیا کہہ کے روکوں؟ بیٹا نہیں, تم کو یہ اتنے اپرچونٹیز ہیں, تم کیوں جا رہے ہو؟ مجھے تو ان کی سیکیورٹی کی فکر ہے. شام کو گھر سے وہ نکل سکتے ہیں؟ آر دے سیف؟ اتنے سے بچے کو آپ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. واٹ دا ہیل. یہ ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے کہ the 5 years old, 2 years old girls are being raped. The graves are being dug and a woman who died is brought out and raped. Dead woman. What the hell? یہ معاشرہ ہے ہمارا. These are the stark realities. آپ اس میں رہ رہے ہو اور اس گندگی کو ہمیں دور کرنا ہے. اور وہ تب دور ہوگی جب آپ جیسے بچے اپنے ذہن میں یہ سوچیں گے کہ اچھائی ہوتی ہے, برائی ہوتی ہے, سچ ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے, ایمانداری ہوتی ہے, بے ایمانی پھلتی پھولتی نہیں ہے. آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہے, آپ کو دودھ صحیح نہیں ملتا, آپ مرچوں میں کیا ملاتے ہیں, ہم کیا کھا رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس یہ بیماریاں کیوں ہیں, کتنا پیسہ بناتے ہوں گے یہ لوگ, کتنا بچاتے ہوں گے, کوئی سمجھائے مجھے. اپنے ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, آٹا اسمگل ہو رہا ہے. اپنے ملک میں چینی, ہماری چینی, ہم 5ویں نمبر پہ ہے چینی کو پروڈیوس کرنے میں, ہمارے پاس چینی نہیں ہے. Who is at failure? The government is at failure. پکڑے ان کے گلے. The time will come. ابھی لوگ خاموش ہیں, سکتے میں ہیں,
जीने की कोशिश में हैं, but the time will come, I'm sorry to say sir, but the time is coming closer, जब लोग बाहर निकलेंगे, निकलना चाहिए। आंखें बंद करके वोट देने की रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। हर एक उल्लू जो है आके हमसे कहता है कि हम पाकिस्तान को बदलने जा रहे हैं। 15-15 साल से सिंध पर एक पार्टी की हुकूमत है। गो एंड सी बियॉन्ड हैदराबाद, क्या है, कराची को देख लें और फिर ट्रेवल करें, गो टू सखर, गो टू पनवाकिल तक जाइए, शहर देखें जहाँ पर हुक्मरानों के घर हैं, वो वाला शहर लाड़काना देखें क्या है। मैं वहाँ की हूँ। एक इलेक्शन में मैं खड़ी हुई तो कॉर्नर मीटिंग्स में गई, शाम का टाइम था, छोटी सी जगह थी, शाम हो रही थी, हम निकले तो एक 10 साल का बच्चा मेरे साथ चल रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैं बात करती आ रही हूँ, हाँ बेटा तो क्या पढ़ते हो, तो ये तो मैंने देखा कि उससे इतनी सी जगह जो गली थी उसमें इतने खड्डे थे और गटर थे, तो मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ, तो मैं कहा बेटा देख के चलना, कहीं गिर ना जाओ। तो कहता है अम्मा हम तो यहाँ से रोज़ गुज़रते हैं, हम तो आदी हैं, आप देख के चले। मेरा दिल ऐसे डूब गया। तो मैंने दिल में सोचा दिस इज़ व्हाट वी हैव गिवन टू अवर चिल्ड्रन, कि वो इसी में ज़िंदगी गुजारेंगे, गटरों में, खड्डों में, और मुझे वो कह रहा है कि हम तो आदी हैं, आप संभल के चलें। दिस इज़ व्हाट वी हैव गिवन टू यू। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जब आपसे आज बात कर रही हूँ। आप यकीन कीजिए मुझे आपको बताने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि हमने आपके लिए ये किया है, हमने आपके लिए ये किया है। बेटा आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपसे कहती हूँ बहुत फ़िक्र करो, आज से फ़िक्र करो। ओन दिस कंट्री, इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री। जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हो, आप इस शख्स का विजन तो पढ़ें, ये क्या कह के गया है, ये आपको क्या बता के गया है। आप पढ़ें तो सही उसकी हिस्ट्री। सच एन ओल्ड मैन, आखिरी दम तक वो आपके लिए काम करता रहा। वो इतना बीमार था, इसने किसी को बताया ही नहीं कि मुझे बीमारी क्या है। ही वॉज जस्ट वर्किंग फॉर यू। और जब वो गया है तो उसके बाद जो हम पटड़ी से उतरे हैं तो आज तक नहीं चढ़ सके। वाई? नाउ स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। क्यों ऐसे क्यों हुआ है? सबसे पहले सवाल पूछना शुरू करें आप। हमें बचपन में बताया जाता था कि क्लास में सवाल नहीं पूछना, टीचर को कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है। तो हम चुप करके वो जो भी कहती थी हम सुनते थे। कभी कॉलेज में गए तो टीचर ने एक कोई चीज़ शाह के लतीफ़ की बैत की कोई माना गलत बता दी। मुझे पता था शी इज़ नॉट करेक्ट, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, मना था। टीचर इज़ ऑलवेज़ राइट। वो इतनी आदत पड़ी हुई थी कि सवाल नहीं पूछना। When I went for my Fulbright scholarship abroad, University of Massachusetts में, तो वहाँ मैं देख रही थी जब प्रोफेसर पढ़ाते थे तो सब उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी पूछ रहा है, वो भी पूछ रहा है। They were encouraging, मुझसे नहीं सवाल पूछा जाए। मैं कहूँ या अल्लाह ये तो कितने बदतमीज़ हैं, टीचर से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन they were encouraging, ask questions. देन मैंने हिम्मत करके अपने आप को तैयार किया इस चीज़ पे कि सवाल पूछा जा सकता है। पूछोगे नहीं तो जवाब कहाँ से मिलेगा? सो आस्क क्वेश्चंस। और आपकी टीचर्स में इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो आपके सवालात सुने। मैं IR पढ़ाती थी तो मेरा एक स्टूडेंट था, अब्दुल लतीफ़ नाम था उसका। वो इतने सवाल पूछता था और इतने पागलों जैसे सवाल पूछता था कि कभी तो दिल में गुस्सा आता था कि उसको डांटूं, लेकिन मैं नहीं डांटती थी। आई लेट हिम। मैंने हमेशा कहा पूछे, ये पूछता रहे, पूछ लतीफ़ ऐसे है बेटा, ये ऐसे, इट्स लाइक दिस, दिस इज़ दिस, नो मैडम बट फिर वो कुछ और कहता। लेकिन मैंने उसको कभी नहीं रोका कि सवाल न पूछे। एंड देन ही बिकेम प्रोफेसर हिमसेल्फ। तो ये रीत आनी चाहिए हमारे सिस्टम में, हमारे पढ़ाने के सिस्टम में। टीचर्स में पेशेंस हो, आपके चीज़ों के सवालों के जवाबात उनको आने चाहिए।
حقیقت بتانی چاہیے، آپ کو خواب نہیں دکھانے چاہیے. خواب آپ خود دیکھو گے. جو خواب نہیں دیکھتا وہ آگے نہیں بڑھتا. اچھے والے خواب دیکھیں. یور ویژن شوڈ بی براڈر. اور اسی طرح سے آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنے مقصد کو سامنے رکھیں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اچھائی میں پہلے خود سے شروع کریں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ اپنے ملک کے ہم اچھے شہری بنیں. اچھے شہری بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ آپ خود، جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کی بساط ہے. اگر اسکول میں کام کرنا ہے اپنے اسکول کو بہت اچھا، کلاس میں ہے تو کلاس کو اچھا رکھو. گھر آؤ تو ماں کی ہیلپ کرو. آج بہت ساری ماں بچیاں اور بچے ہوں گے جن کے ماں باپ بہت آر ورکنگ. بی ہیلپ فل ٹو دیم. ان کے اوپر بوجھ مت بنو. ان کی تعریف کرو آپ کہ آپ کتنا وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں. 4 بچوں کو اس زمانے میں پڑھانا، اچھے اسکولوں میں پڑھانا، آپ ذرا ان سے پوچھئے کتنی فیسز ہیں. اور ابھی جب بجلی کا بل آئے گا تو ہم سارے بے ہوش پڑے ہوں گے جو ہمارے بل آئیں گے. ہمارے گھر میں ٹینکر آتے ہیں. کراچی میں ہمارے گھر میں پائپ لائن نہیں ہے. اتنا اچھا انتظام ہے حکومت کا کہ ہمارے پاس نل نہیں ہے، ہمارے پاس ٹینکر آئیں گے. کیوں آئیں گے ٹینکر؟ آئی ہیو ریز دس کوشچن فرام DHA. وائی ٹینکرز؟ وائی کانٹ یو پٹ دا پائپ لائن؟ ٹینکرز کو پانی ملتا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا گھر میں پانی؟ وی نیڈ ٹو ریز دیز کوشچنس فرام دی ایڈمنسٹریشن. خاموش نہیں رہنا ہے. سوام جو آپ کے ایز اے سٹیزن یور رائٹس یو ہیو ٹو اسپیک اباؤٹ. اور اتنی ہم نے خلیج پیدا کرتی ہے. پہلے تو مڈل کلاس ہوتی تھی، مڈل کلاس از گون. ابھی مڈل کلاس نہیں ہے. ابھی یہ تو بہت امیر ہیں یا بہت غریب ہیں. سفید پوشی کا بھرم ہمارا رہ جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اچھے بھلے لوگ، ان کو مانگنے میں کوئی آر نہیں ہے. اچھے بھلے لوگ مدد کر دیں، ہماری مدد کر دیں. اب میں سوچتی ہوں بھائی کتنوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ؟ یہ حال ہو گیا ہے. بہت خراب وقت ہے. This period is, I've never seen this period in my life. I'm 76 years old. میں پاکستان والے دن پیدا ہوں، لیکن پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ تو بیٹا you are our hope. آپ ہماری امید ہیں اور مجھے پتہ ہے آپ اس ملک کو، آپ کو ہی اوپر لے کے جانا ہے. See the potential. See the beauty. You are the strength. You are going to be successful. صرف عزم چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے. آپ کا قائد کہہ کے گیا ہے فیتھ، یونٹی، ڈسپلن. ایمان ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، نظم ہونا چاہیے. یعنی ڈسپلن ہوگا تو زندگی میں تو آپ چلیں گے نا. یوں کر کے گزرنا از ناٹ دا لائف. نو شارٹ کٹس. ڈونٹ لک فار دا شارٹ کٹس ان لائف. آپ کو راہ ڈیفیکلٹ ملے پھر سیدھا راستہ مل جاتا ہے، لیکن آپ سیکھ جاتے ہیں کہ ایسے یہاں سے گزرنا کیسے. سو ود دیز ورڈس I finish my speech. I don't know whether we will ask questions. You're welcome to ask questions. You are welcome to ask questions. آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو کسی طرح کا بھی تو مجھ سے پوچھیے پلیز. Please ask questions. السلام علیکم سر. Who had the honor of walking with the Qaid-e-Azam when I was of 10 years of age. Wow. But one thing I remember, but I don't deserve a clap at all because I'm late. He was never late. Never. He always used to be punctual. The most punctual man I have ever seen in my life, along with my father. He was both very punctual. ہم کو تو رات کا کھانا نہیں ملتا تھا اگر میں 8 بجے گھر پہ نہیں پہنچوں. خان صاحبہ کو بولتے تھے بابا کو کھانا مت دو
8 बजे नहीं दूँ. So Jinnah Sahib was an amazing person also. Yes, may God bless him and his soul. I miss two people in this world, Jinnah Sahib, Musharraf Sahib and my father. They were all great people. My dear young lady knew my father. Yeah. His name was Ahmad Jafar. And there is a small photograph here. I don't know, I'd given one along with Jinnah Sahib. Mr. Abdul Qadir Jafar. Yeah. Wow. Look at that. Look at that, who is sitting with you today, who was walking with She was a great man. And we should all pray for him. Always pray for him. Pray for his soul. I just feel sorry that we lost him so early. In 48, Pakistan. He was the one who got Pakistan. And if it was not for him, he wouldn't have got Pakistan. The Indians didn't want Pakistan at all. Yes, he was the one. And he didn't use any war machines. He used his wits, his language. Yeah, he fought for Pakistan. We are all very grateful. We should be grateful. So please pray for him always. Pray for his soul. Thank you. Anyone could be that emotional. जिन्होंने उनको देखा, उनके साथ चले, कितनी बड़ी सादत है ये. और ये सब जो बात आपने फरमाई, मैं आपको पहले बता चुकी थी कि वक्त की पाबंदी क्या होती है. आपको मैंने यही कहा, दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सक्सेस. आपने वक्त की कदर की तो फिर आपने सब कुछ पा लिया. एक मिसाल मैं इनको बताऊं, अल्लामा आई काजी साहब वाइस चांसलर होते थे, बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे. तो उनके हमें एक हमारे कॉलीग थे, उन्होंने बताया कि वो पढ़ते थे तो लॉन में बैठे हुए थे, जैसे बैठ जाते हैं खाली टाइम में, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे. तो काजी साहब वाज पासिंग, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा, व्हाट आर यू डूइंग बॉय सिटिंग ओवर हियर. तो उन्होंने कहा कि इम्प्रेस करो वाइस चांसलर साहब को, अल्लामा साहब को. तो एक ने खड़े होकर कहा, सर डूइंग नथिंग, जस्ट किलिंग टाइम. तो यू नो व्हाट ही सेड, उन्होंने कहा, फूल यू कांट किल टाइम, टाइम विल किल यू. ये सोचें आप, ये अल्लामा काजी ने कहा कि तुम क्या वक्त को मारोगे, वक्त तुम्हें मार के गुजर जाएगा. तो सबसे पहले तो बेटा यही चीज़ है कि आप वक्त की कदर करें. आपने वक्त को पकड़ लिया ना, थाम लिया, तो आप ये देखिए कि एक एक लम्हा आपके लिए कैसे ज़िंदा हो जाता है. सोते रहें, हाँ उठेंगे, ऐसे नहीं होता है. So sir, thank you very much, and I'm so pleased to see you sir after I don't know how many years. Allah करे आप इसी तरह रहें, खुश रहें, चलते रहें. Thank you. Have learned so much from you. Thank you. आपकी घर की दावतें मुझे याद हैं. There was just a last moment question. You can come forward and ask the question. पूछ लें. Go ahead. Go ahead and ask the question. What was the name of Quaid-e-Azam wife? Quaid-e-Azam wife. रीता. उसकी बीवी का नाम पता नहीं क्या. Quaid-e-Azam daughter was रति. रति बाई. उनकी बीवी का नाम था रति. शी वॉज अ पारसी वुमन एंड ही loved him so much that he married her and she was also in love with him. ये नहीं है कि वो हालांकि बहुत छोटी थी उनसे, लेकिन बहुत मोहब्बत की शादी थी. तो अच्छा ये आपने क्यों पूछा? Nowadays students, whenever I go in class as a principal, student always ask a comparison between Mahatma Gandhi and Quaid-e-Azam. Even I have found some of the students, they were giving a high place to Mahatma Gandhi as compared to Quaid-e-Azam. And this thinking is being developed
in our new پڑھا ہی نہیں ہے, انہوں نے پڑھا نہیں ہے. Madam, I want to add the same question. It was in my mind as well when I saw the movie Gandhi plus Jinnah. So the question raised in my mind that the struggle for independence was started initially by the Gandhi. Then Quaid-e-Azam became the part of that. So after watching the movie, the concept was in my mind like that. I must be thankful to Mr. Gandhi as well because he started the struggle for freedom. And after that, we realized that the two separate countries must be there. I would request to throw light over it. Are we thinking on right direction or not? I think my question is clear. Thank you. دیکھیے, the first thing was that subcontinent was a colony under British rule. تو سب سے پہلے تو یہی طے ہوا کہ ان سے جان چھڑاؤ, ان سے جان چھڑانی ہے. کلونیل رول سے ہمیں نکلنا ہے, انگریزوں کو ہمیں یہاں سے نکالنا ہے. اس وقت وہ جوائنٹ ایک موومنٹ تھی, ظاہر ہے وہ کانگریس ہوئی اور اس میں ایک جوائنٹ موومنٹ تھی, سب اس میں آ گئے کہ بھی پہلے تو ان کو نکالو. While this whole thing was going on, there was of course جیسے ایک تعصب کا طریقہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں, مائنورٹیز کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں. تو اٹ واز اے تھاٹ آف سم لیڈرز جو اس زمانے میں تھے, جنہوں نے آگے چل کے پھر مسلم لیگ بنائی, اس کو نام دیا. ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے ساتھ ان کا سلوک یا آزادی, جو ہمیں ایک مذہبی آزادی چاہیے, وہ نہیں ملے گی اگر ہماری اپنی کوئی حکومت نہیں ہوگی. تو ایک چیز آج صحیح ہوئی, بہت ساری چیزوں میں آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل گئے, انہوں نے ترقی کر لی, ان کے پاس جمہوریت آ گئی, تو قصور کس کا ہے؟ قصور تو ہمارا ہے. وہ جمہوریت وہاں آ سکتی تھی تو جمہوریت یہاں کیوں نہیں آئی؟ اس میں یہاں پر ایک جاگیردارانہ نظام آ گیا, آرمیز رول آ گیا, وہاں پر جمہوریت نے اٹھتے ہی قدم جمائے. جواہر لال نہرو نے اٹھتے ہی دو کام کیے تھے. ایک تو انہوں نے جاگیرداروں کو ختم کر دیا, نو جاگیرز. آپ وہاں جائیے, مہاراجہ, راجہ, ریاستیں, پتہ نہیں کیا کچھ تھیں, سب کو کہا یو ہیو ٹو سرنڈر. اور آج آپ جائیے کسی بھی شہر میں جہاں پر ان کے نوابوں کے یہ محل تھے, وہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں. وہ کسی ایک کونے میں خود رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے بچے, باقی سب انہوں نے دے دیے, بیچ دیے یا خود چلا رہے ہیں ہوٹل. بات یہ ہے کہ ہمیں یہیں سے تو سمجھنا ہے کہ ویئر وی ہیو گون رانگ. اٹ از نتھنگ کہ کیوں یہ کانسیپٹ کیوں ہوا, کہ ہم کیوں الگ ہوئے. کانسیپٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کی آزادی ہونی چاہیے. اب یہ دوسری بات ہے کہ مسلمان کو نہیں برداشت کر رہا ہے, یہاں مسلمان کو یہاں مار رہا ہے, ہم وہاں ان کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں, او ان کو مار دیا. بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ کا جشن آپ منا رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ بم پھٹ رہے ہیں. یو آر ناٹ سیف اینڈ سیکیور ایون ٹو شو یور محبت فار رسول اللہ. اس میں بھی آپ خطرہ سمجھ کے ایک دوسرے کو منع کر رہے ہوتے ہیں, نہیں جانا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اگر شیعوں کا جلوس نکل رہا ہے تو سنیوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بھائی دے وانٹ ٹو اکارڈنگ ٹو, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مذہبی آزادی, تو ان کو بھی تو آزادی ہے نا, ان کا بھی اپنا جو بھی ہے. آپ کیوں نہیں ان کو اجازت دیتے, کیوں تنقید کر رہے ہیں آپ؟ وائی یو آر بینٹ اپون سیئنگ کہ تم غلط ہو ہم صحیح ہو, شیعہ کافر. کیوں بھائی؟ تم کون ہو؟ تم اللہ میاں ہو. یہ میں آپ کے کہہ رہی تھی کہ ہم میں سے یہ برداشت ختم ہو گئی ہے. ہم نہیں ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں. آپ حج کرنے جائیے, بہترین آپ کو جو ایک اتحاد کا جو نمونہ ملے گا وہ حج ملے گا. اس میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ قادیانی ہے, یہ کون ہے, کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے. ایک ہی دفعہ کوئی ایسے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی ایسے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی ایسے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. یہاں عورتوں کا دماغ خراب کر دیا ہے, پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو. لیکن وہاں حج اور عمرہ کرنے جائیں, آپ اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی, حکم نہیں ہے, آپ کو اپنا چہرہ دکھانا ہے.
کیوں؟ سوچیں اس چیز پہ. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے کہ پردہ کرو؟ پردہ یہاں سے اگر ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں آنکھیں، تو میں نے ایک دفعہ کسی سے کہا کہ یہ جو تم اتنے آنکھیں دکھا رہی ہو، تو یور آئیز آر کمیونیکیٹنگ سم تھنگ ٹو اینی بڈی. آپ کی آنکھیں ہی تو بتاتی ہیں، بولتی ہیں. آپ یو شو یور ہیٹریڈ، یو شو یور لو، ایوری تھنگ تھرو دیز آئیز. اس میں کیا ہے؟ ہونٹوں میں اور چہرے، اس میں کیا ہے؟ گالوں میں؟ نو، یور آئیز اسپیک. تو کیا پردہ ہے یہ؟ پردہ آپ کے حیا جو ہے وہ آپ کی نظروں میں ہونی چاہیے. مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو. آج کل تو سب کی نظریں نیچی ہیں کیونکہ ہمیں فون دیکھنا ہے. تو آج تو سب مومن بنے ہوئے ہیں. کوئی آپ کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا کیونکہ اس میں بہت مزیدار چیزیں ہیں، وہ وہی دیکھتے ہیں. تو بیٹا، the reality is something which you need to understand. حیا، شرم، اس کے جو تقاضے ہیں، جو ویلیوز ہیں، وہ آپ ہی کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی ڈنڈا مار کے تھوڑی سکھائے گا. ہم جو اتنے بڑے ہوئے ہیں، ہم نے مردوں کے ساتھ کام کیا ہے، ہم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں. ہم نے تو کبھی سیکلوشن میں نہ پڑھا نہ پڑھایا. لڑکوں کو پڑھایا میں نے، مردوں کے ساتھ کام کیا، ٹی وی پہ گئی، ریڈیو پہ گئی، پلیز کیے. تو ہاؤ کم آئی ہیو بیکم ویری اسٹرانگ اینڈ انڈیپینڈنٹ اینڈ ہیو کانفیڈنس ان می. گھر کی تربیت اور اپنی عزت پہلے خود کرو. اپنی عزت، دس از مائی رسپیکٹ، دین یو ول سی دیٹ ادرس شوڈ رسپیکٹ یو. مجھے میری عزت بہت پیاری ہے. ہاؤ اینی بڈی ڈیئر ٹو کم اینڈ ٹیل می او یو نو. کسی کو ہمت نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے. یس، بی فرینڈلی وتھ یور colleagues, be friendly with the boys that you are studying with. They are just like your friends. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کے ایک حدود ہوتے ہیں، تہذیب کی، شائستگی کے، اپنے گھر کے حدود ہوتے ہیں. میں اس طرح ہوتی ہوں نا، لیکن جب میں گاؤں جاتی ہوں اپنے، تو میں فوراً اپنا سر ڈھکتی ہوں. مجھے پتہ ہے ماحول ہے، چادر ہم لے کر جاتے ہیں کہ بھئی ماحول کے حساب سے آپ کو رہنا ہے. وہاں بھی میں اسی طرح چلوں، مجھے بولے گا کوئی بھی نہیں، لیکن آئی رسپیکٹ دا ویلیوز. جو جہاں جیسا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. ایک کو آپ کہیں گے بھئی آپ نے کیوں سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے، میں کیوں بولوں؟ لیکن یو کانٹ کمپیل می. میں نے ضیاء الحق نے کہا کہ دوپٹہ اٹھ کے پھر تم پروگرام کرو. میں نے کہا مجھے کرنا ہی نہیں ہے. ہو آر یو ٹو ٹیل می؟ I am a Pakistani woman. I know a Pakistani woman, how a Pakistani woman should look. This is my part of my dress. میری مرضی میں سر پہ ڈھکوں نہیں ڈھکوں، so what؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے؟ So you should know what you are. اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اگر یہ پہلے پہن پہ بیٹھی ہیں تو میں نہیں منع کروں گی. اچھا ہے، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، ہم کیوں کرٹیسائز کریں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں، جو گاندھی جو تھا اس نے اپنا اٹائر ایسے کر لیا دیٹ ہی واز لکنگ ڈفرینٹ. انگریزوں کو اور کیا چاہیے؟ سم یونیک تماشا. وہ دھوتی پہن کے آ رہا ہے، ٹرائنگ ٹو ڈو واٹ؟ مطلب کیا آپ معاشرے میں ایسے چل سکتے ہیں؟ اگر سارے ہی لوگ سارے گاندھی بن جاتے تو کیا ہوتا؟ آپ ذرا امیجن کریں، آدھا ہندوستان جو ہے وہ ننگا پھرتا. یہی ہے نا. لیکن معاشرے میں چلنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے شائستگی چاہیے. وی وانٹیڈ ٹو کمیونیکیٹ کہ میں بہت سمپل ہوں، ہم کسی چیز میں نہیں وہ کرتے. لیکن وہ جب وہ چلتا تھا تو 3 عورتیں ادھر سے ہاتھ پکڑ کے چلتی تھیں. جی جعفر صاحب ایسے ہی ہے. 3 عورتیں تو عورتوں کے بغیر نہیں چلتا تھا، وہ اس کو پکڑ پکڑ کے چلتی تھی عورتیں. ہی واز گیٹنگ دا اسٹرینتھ فرام ویمن. تو گاندھی اتنا سمپل نہیں تھا جتنا آپ سمجھتے ہو کہ وہ لوگ جو ہیں اس کو اوہ ہی واز سو سمپل. اس سمپلسٹی میں بھی ایک کوئی شرارت ہوتی ہے. ہم نہیں کہیں گے کہ اس نے ایسے کیوں کیا، لیکن وہ اس کا طریقہ تھا. اینڈ قائد اعظم ہیڈ the sense of dressing, the sense of talking, the knowledge that he had,
the education that he had, Lincoln's Inn سے وہ پڑھ کے آیا ہوا بندہ, اس کی انگریزی سے انگریز نہیں بات کر سکتے تھے. He had that much competence. ہم نے تو اس کی بھی قدر نہیں کی ہے. آپ نے تو اس کو پڑھا ہی نہیں ہے جو وہ آدمی تھا. ہم نے کہاں پڑھا ہے اس کو؟ ہم کیا پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہم نہیں بتا رہے ہیں قائد اعظم کیا تھا. اگر آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں. سب کچھ انہوں نے دیا. اس جگہ یہ جگہ دے دی, موہاٹا پیلس دے دیا, تو جس کو وہ آج کل وہ جھگڑا چل رہا ہے, کور کمانڈر کا گھر جناح ہاؤس, ہم نے کبھی نہیں سنا جناح ہاؤس تھا. اس نے خریدا تھا, اس نے خریدا تھا. آپ اس پہ کریں سیاست, لیکن he gave everything as a gift to this nation, as a gift. اس نے کوئی بیچا نہیں. He gifted everything. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو اتنے بڑے لوگ جو آپ کے جو فاؤنڈرز رہے ہیں اس کے, یہ سب چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم سمجھیں. وہ کیا کہہ کے گئے ہیں؟ اور اگر انہوں نے 3 چیزیں بتائیں, اتحاد, فیتھ, یونٹی اینڈ ڈسپلن, تو صرف اسی کے میننگ سمجھو اور اس پر چلو, تو چل کے تو دکھاؤ. صرف کہنے کا مطلب نہیں ہوتا ہم نے قائد اعظم کا دن منا لیا اور ہم نے یہ کر لیا. یہاں روز اتنے فسادات ہو رہے ہیں, اتنے لوگ مر رہے ہیں, ان کے لیے اتنا ماتم نہیں پیٹا جا رہا ہے جتنا 9 مئی پر پیٹا جا رہا ہے. فرگیٹ اٹ. ہو گیا سو ہو گیا. ابھی تک آپ لوگ پکڑو گے, ابھی تک آپ جیلوں میں ڈالو گے, اور کل جو اتنے 60 لوگ مر گئے ہیں مستونگ میں, وہ ان کا کیا ہوگا؟ اس کا ماتم کوئی نہیں منائے گا. For God's sake, the reality is reality. We have to see the reality. دیکھنا پڑے گا ہم کو. کوئی ہمیں اوپر سے نہ بتائے کہ ہم صحیح ہیں اور آپ غلط ہو. No. Learn to be straight. Have faith what you are seeing. Have confidence. اور وہ بہت جرأت کے ساتھ آپ کو بڑھنا ہے. Establish these things in you. This is what قائد اعظم taught us. Thank you. اور کوئی سوال؟ تھینک یو ویری مچ میڈم. آج ہم نے ایک پارلیمنٹیرین سے آپ سے آنے سے پہلے آئی ہیڈ آلریڈی انٹروڈیوس یو اینڈ that you are a parliamentarian, you are a senior bureaucrat, you are an anchor person, you are a debater. We all know all these things, and actually I'm a living witness of that. Thank you very much, madam. آج ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں ان کو اپنے دل نشین کریں. دیکھیں, میں اپنے لیے بہت خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان ایک وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جو کہ قائد اعظم کے ساتھ چلتے پھرتے تھے, مسٹر عبدالقادر جعفر. میڈم نے جو باتیں بتائیں وہ آپ کے دل میں بیٹھی ہوں گی. میں نے وہ بہت ساری نوٹ کی ہیں, لیکن جو آپ ایک نے بتایا تھا اباؤٹ گاندھی اینڈ جناح, دیکھیں اگر اس وقت ہمارا لیول آف ایجوکیشن وہ ہوتا جو یورپین یونین میں ہے یا امریکہ میں ہے اس وقت, تو شاید ہمارا پارٹیشن نہ ہوتا. ہم لوگ ہیومن ویلیوز کو جانتے, لیکن اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ ایک گائے کا سر کاٹ کے ایک مندر کے آگے رکھ دیا جاتا تھا, اور ایک سور کا سر کاٹ کے ایک مسجد کے آگے رکھ دیتے تھے, اور پھر کانٹ چھانٹ ہوتے. آپ ہسٹری پڑھیں, 1880 کے بعد یہ شروع ہونے کے تھے. اور قائد اعظم تعلیم کے ایک بہت بڑے, انہوں نے اتنا شوق, وہ بڑے محبت کرنے والے والد تھے, محبت کرنے والے خاوند تھے. جو کچھ میڈم نے بتایا وہ سب چیزیں ان میں تھیں. ان کی جو ان کی جو وصیت تھی, اس ول میں انہوں نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی دینا کو انہوں نے 200 روپے
اپنی بہنوں کو 100 روپے اور اپنے بھائی کو بہنوں کو 50 روپے, اپنے بھائی کو 100 روپے دیے. اس وقت سونے کا بھاؤ تھا 50 روپے تولہ. بڑے پیار سے انہوں نے اپنی فیملی میں دیے. لیکن انہوں نے 35,000 روپیہ 35,000 روپیہ 4 انسٹیٹیوشن کو دیا. ایک انسٹیٹیوشن تھا بامبے میں, ایک علی گڑھ یونیورسٹی 35,000 روپے, ایک اور انسٹیٹیوشن تھا قرآن کا دہلی میں, اور 35,000 روپیہ یہ مدرسۃ الاسلام یہاں پہ ہے. یہ سارا ہم نے حساب لگایا ہے, آج کے پیسے کے مطابق 1 ارب روپیہ تھا, جس میں سے بڑے پیار سے اپنے بھائی بہنوں کو بھی دیے 50 روپے 100 روپے, لیکن اس سے زیادہ نہیں دیا تھا. اور تعلیم کو وہ اتنا زیادہ کرتے تھے. اور جو شروع میں جب آئے تھے تو جیسے آپ کے پرنسپل صاحب فرما رہے تھے کہ گاندھی اور جناح کو ایک ساتھ چلنا چاہ رہے تھے وہ, وین ہی جوائنٹ کانگریس. آپ کو پڑھنا چاہیے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اپنا دل صاف کریں اس چیز پہ کہ قائد اعظم نے کیوں علیحدگی اختیار کی تھی. کیونکہ 1 نہیں 2 نہیں, اس سے زیادہ مرتبہ وہ کانگریس بیٹھی, قائد اعظم کو جان بوجھ کے اس میں بلایا ہی نہیں گیا. کیونکہ قائد اعظم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی باتیں اوپر تک بتانا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے یہ ہونے نہیں دیا. اس لیے کہ ہمارا ہندوؤں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی ہمارا لیول ایجوکیشن بہت لو تھا. تاریخ میں ہم جو اقوام جو قومیں آگے بڑھ چکی تھیں ان سے بہت پیچھے تھے, اور تقریباً ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں. جیسے کہ میڈم نے بتایا کہ ہم تاریخ میں پھنس گئے, ہمیں بڑھنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیموکریسی ہی کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں, باقی سب پروونسز جو پاکستان کے تھے وہاں پہ ریفرینڈم ہوئے, سب کچھ ہوئے. سندھ اسمبلی واز دا فرسٹ اسمبلی جس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے, کیونکہ جو کیبنٹ مشن آیا تھا, کیبنٹ مشن نے کہا تھا کہ یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ 1 اسمبلی ووٹنگ فار پاکستان. پاکستان پلیز غور سے سنیں جو میں کہہ رہا ہوں, قائد اعظم کسی سیپریٹ پاکستان کے نہیں تھے. کیبنٹ مشن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک سینٹر کو کر کے اپنی جہاں پہ حکومتیں جیسے بنی تھیں, جو الیکشن ہوئے تھے اس کے مطابق رہیں گے. اٹ واز نہرو ناٹ گاندھی. نہرو, گاندھی بھی ایگری ہو گیا تھا کیبنٹ مشن کے ساتھ, لیکن نہرو کی وجہ سے یہ پاکستان کا میں آج تاریخ دہرانے نہیں آیا ہوں, میں تو صرف ان اچھی باتوں کا ذکر کرنے آیا تھا جو میڈم نے آپ سے آلریڈی کہی ہیں. بچوں, آپ کے سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اور جو چیزیں آپ کو پتہ لگی ہیں, صفائی ستھرائی, ایک دوسرے کا ادب, آگے بڑھنے کے لیے جو انہوں نے باتیں بتائیں, یہ سب باتیں اپنے دل نشین کریں. کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا قائد اعظم میوزیم میں بورڈ آف مینجمنٹ میں ایک انسٹیٹیوٹ آف نیشن بلڈنگ بنا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو بلایا ہے. اور ہم اپنے طور پہ جیسا کہ میڈم نے بھی کہا تھا ایک مایوسی کا شکار ہیں کہ پاکستان جس لیے بنا تھا ان چیزوں کے ہم آگے لے کے نہیں بڑھ رہے. آپ ہماری ہوپ ہیں, آپ ہماری امید ہیں. یہ چیزیں سنیں اور پھر آگے بڑھیں. میڈم ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. بچوں, پرنسپل صاحب, پرنسپل صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ سب کے لیے بچوں کے لیے جوس. آپ ایک سوال کرنا چاہتی ہیں میڈم سے, آپ آ جائیں بیٹا, آ کے پوچھ لیں. شی وانٹس ٹو آسک اے کوشچن میڈم, اف یو پرمٹ. آ جاؤ. I wanted to know from you زور سے بولیں. that what qualities and values we should learn from Qaid life that make positive impact in our communities and to become better leader.
What qualities we should learn from this? Quaid-e-Azam. मैं समझती हूँ जितना हमने कायद को देखा और उनको उस पर चलते देखा, अमल करते देखा, वो वही चीज़ें थीं कि अपने आप को एक बहुत ही मुस्तहकम और अच्छा इंसान बनाए। और उस इंसान में क्या चीज़ होनी चाहिए, जैसे अभी आपने बताया कि वक्त की पाबंदी, कि एक मिनट इधर से इधर नहीं होना है। और दूसरी चीज़ आपको हम जो पढ़ते हैं उनके किस्से, कि अगर कोई मिलने गया है उनसे कायद-ए-आज़म हाउस में या गवर्नर हाउस में, तो कुछ भी आपको 10 चीज़ें नहीं मिलती थी टेबल पर। एक चाय का कप मिलता था, और अगर बिस्किट ज़्यादा दिए जाते थे तो पूछा जाता था कि ये काय के लिए लेकर, किसका पैसा है ये, तो फिर अपनी जेब से वो दे देते थे, लेकिन वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं इस्तेमाल होता था। आज हम गवर्नमेंट के पैसों पे ऐश कर रहे होते हैं। तीसरी बात ये ऑनेस्टी, आप ईमानदार हैं, किसके साथ ईमानदार हैं? आप कौम के साथ ईमानदार हैं। जिस तरह से उन्होंने इस मुल्क को वो आज़ाद करवाया, तो उसकी जो नेशन बिल्डिंग जो थी, उसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत थी? उसमें तो पहले तो अपनी ज़ात से आप बाहर निकलो, अपने आप को भूल जाएं। आप पहले मैंने आपसे कहा था कि पहले ख़ुद करो, फिर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करो। वो ख़ुद करते थे, आपको बताया गया ना कि उन्होंने अपना पैसा, अपनी चीज़ें दे दी, लेकिन उन्होंने तो नहीं एक्सपेक्ट किया कि मुझे ये आप इतना बड़ा घर दे दो, ये जो गवर्नर हाउस में ये मेरा हो गया, मैं इसी में रहूँगा। नो, वेयर एवर ही वेंट ही लिव्ड लाइक कि कोई मेहमान होता है, वो मेहमान बन के रहे। और हुकूमत की या लोगों की या आवाम के पैसे को उन्होंने छुआ तक नहीं। क्या था उस वक्त पाकिस्तान को मिला, क्या था? ज़िंदा रहना, जैसे आज है ना कि हम सिर्फ ज़िंदा रह जाएं, लेकिन उन्होंने कर्जा वर्जा तो नहीं लिया था किसी से। जो हमारे रिसोर्सेज थे वो उसमें से जी रहे थे, और चाह रहे थे कि कौम को निकालें इस मुसीबत से। दिस इज़ व्हाट यू। तो उनकी कौन सी खूबियाँ हैं? यही 3 चीज़ें जो उन्होंने बताई कि मुत्तहिद रहो, अगर आप में यूनिटी है तो यू विल मूव टुगेदर, आप में ईमान की ताकत है तो आप उसके बल पे चलेंगे, और डिसिप्लिन है। ये नहीं कि इधर से इधर भाग रहे हैं, मुझे पहले निकलना है तो गाड़ी को मारो, दूसरों को टक्कर मारो और निकल जाओ। नो, यू हैव टू गो विथ अ डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर। ये सबसे बड़ी बात है। आप जब तक दूसरों का एहतराम नहीं करेंगे, इज़्ज़त नहीं करेंगे, वक्त की कदर नहीं करेंगे, ईमानदारी नहीं दिखाएंगे। एक लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप यही होती है कि जो वो करे आप कहें कि बिल्कुल ठीक, हमें भी ऐसा ही करना है। तो ही हैड दीज क्वालिटीज़ इन हिम। एक आदमी जो इतना पतला दुबला बीमार, मैंने आपको बताया कि आखिर वक्त तक वो नहीं बता रहे थे कि मुझे बीमारी क्या है, नहीं बतानी है, लोग मायूस ना हो जाएं। इस तरह का आपको लीडर मिला है, दिन रात काम कर रहा है। कौन करता है ये काम इस तरह से? तो ये जितनी भी ये खुसूसियात थीं वो आपके कायद में थीं। आप कुछ ना करें, उनकी 3 चीज़ों को ही पकड़ लें, वही आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ठीक है, Thank you. थैंक यू वंस अगेन। बच्चों, आपके लिए कुछ जूस और बिस्किट्स बाहर हैं। फ्रंट रो अगर जूस लेना चाहती है तो बाहर पे ले, चाय उनके लिए यहाँ पे होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।